दाऊद हर स्टेप पे साउल के साथ, और ना सिर्फ साउल के साथ बल्कि उसके साथ नेकी करने वालों के साथ भी नेकी के साथ पेश आता है। दाऊद सिकलाज में था जब लश्करगाह में से एक शख्स अपने ऊपर खाक डाले हुए उसके पास आया और उसको बताया। अमालिकी शख्स को देखा तो अमालिकी शख्स ने साउल को अपने ही नेज़े पर झुका हुआ देखा और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे थे, और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और पुकारा और कहा कि तू कौन है? तो मैंने जवाब दिया कि मैं अमालिकी हूँ। फिर उसने मुझसे कहा कि मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं, और मैं उसके सर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। ये सुनना था तो दाऊद का रिएक्शन कैसा? दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोजा रखा इसलिए कि वो तलवार से मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा कि मैं एक परदेसी का बेटा और अमालिकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों ना डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा नजदीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसू को जान से हम देखते हैं कि दाऊद अपने जानी दुश्मन के मर जाने की खबर सुनकर किस तरह से रिएक्ट करता है। वो खुश नहीं होता इस बात से कि चलो जान छुटी, बल्कि वो गम ज़दा है और रोज़ा रखता है अपने लोगों के साथ, अपने कपड़ों को फाड़ता है, नोहा करता है, रोता है इसराइली कौम के लिए, साउल के लिए, उसके बेटे यूनतन के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और बड़ी खूबसूरत बात जो दाऊद ने की, एक और स्टेप जो बड़ा खूबसूरत स्टेप दाऊद ने अपनी जिंदगी में उठाया, और उन्होंने दाऊद को बताया कि ये 20 जलाद के लोगों ने साउल को दफन किया था। सो दाऊद ने ये 20 जलाद के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साउल पर यह एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम। पता चलता है कि जिस शख्स ने साउल को मारा उसको हुक्म देकर उसी वक्त वहां पे मरवा दिया गया, इसलिए कि उसको भी उसने यही बात कही कि तू क्यों नहीं डरा, कि तूने खुदा के ममसू पर हाथ चलाते वक्त या हाथ उठाते वक्त तू क्यों ना डरा। और दूसरी बात ये कि जब उसको ये पता चलता है कि ये 20 जलाद के लोग हैं जिन्होंने नेकी की और साउल को दफनाया, उन्होंने उसको दफन किया, तो उसने कासिद भेजे उनके पास खास तौर से ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि तुम लोग मुबारक हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक साउल पर यह एहसान किया कि उसको दफन किया। ये भी उनसे कहा कि उसके बाद अब मैं बादशाह हूँ, खुदा की तरफ से तो तुम पर बरकत और रहमत होगी ही, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ नेकी करूं। यूं ही खुदा ने बड़े वसूख के साथ उसके बारे में ये नहीं कहा कि मुझे एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, क्योंकि खुदा का दिल भी ऐसा ही है, मुआफ करने वाला और मुआफ करके भूल जाने वाला, दोबारा कभी उन बातों को याद ना करने वाला। और दाऊद की जिंदगी में भी यही खूबसूरत फॉरगिवनेस का अमल हमें नजर आता है कि वो शख्स जो उसका जानी दुश्मन है, वो शख्स जो उसको खत्म कर डालना चाहता है, वो शख्स जो हासिद है, हसद कर रहा है कि वो खुदा की तरफ से आने वाला उसके बाद बादशाह होगा, लेकिन इसके बावजूद दाऊद हर स्टेप पे साउल के साथ, और ना सिर्फ साउल के साथ बल्कि उसके साथ नेकी करने वालों के साथ भी नेकी के साथ पेश आता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आज के कलाम से खुदावंद हर एक को बरकत अता करे और हम सबको खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। ईद पेंतिकोस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे 2 तिमोथियस 4 बाब।
خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر، میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تسلنیکے کو چلا، اور کرسکینیس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو، صرف لوکا میرے پاس ہے۔ مرکز کو ساتھ لے کر آجا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ میں نے افسس بھیج دیا ہے جو چوگا میں ترواس میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں۔ جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تمہار لیتا آئیو۔ سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اس سے تو بھی خبردار رہ، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پرسکا اور اکولا سے اور انیسفرس کے خاندان سے سلام کہہ۔ ایراستس کرنتھس میں اور ترفمس کو میں نے ملیتس میں بیمار چھوڑا۔ جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر۔ یوبلس اور پودینس اور لیونیوس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں۔ خداوند تیری روح کے ساتھ رہے، تم پر فضل ہوتا رہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے 2 سموئیل اس کا 2 باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں یہودا کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداوند نے اس سے کہا جا۔ داؤد نے کہا کدھر جاؤں؟ اس نے فرمایا ہبرون کو۔ سو داؤد ماں اپنی دونوں بیویوں یزریلی اخونیم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل کے وہاں گیا، اور داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا، اور وہ ہبرون کے شہروں میں رہنے لگے۔ تب یہودا کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسح کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا، اور انہوں نے داؤد کو بتایا کہ یہ 20 جلاد کے لوگوں نے ساؤل کو دفن کیا تھا۔ سو داؤد نے یہ 20 جلاد کے لوگوں کے پاس قاصد روانہ کی اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے مالک ساؤل پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا۔ سو خداوند تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے، اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا۔ بس تمہارے بازو قوی ہوں اور تم دلیر رہو، کیونکہ تمہارا مالک ساؤل مر گیا اور یہودا کے گھرانے نے مسح کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ لیکن نیر کے بیٹے ابنیر نے، جو ساؤل کے لشکر کا سردار تھا، ساؤل کے بیٹے اشبوست کو لے کر اسے مہانیم میں پہنچایا اور اسے جلاد اور عاشریوں اور یزرییل اور افرائیم اور بنیامین اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کی عمر 40 برس کی تھی جب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا، اور اس نے 2 برس بادشاہی کی۔ لیکن یہودا کے گھرانے نے داؤد کی پیروی کی، اور داؤد ہبرون میں بنی یہودا پر 7 برس 6 مہینے تک حکمران رہا۔ پھر نیر کا بیٹا ابنیر اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے خادم مہانیم سے جبعون میں آئے، اور زرویا کا بیٹا یوآب اور داؤد کے ملازم نکلے اور جبعون کے تالاب پر ان سے ملے، اور دونوں فریق بیٹھ گئے، ایک تالاب کی اس طرف اور دوسرا تالاب کی دوسری طرف۔ تب ابنیر نے یوآب سے کہا ذرا یہ جوان اٹھ کر ہمارے سامنے کھیلیں۔ یوآب نے کہا اٹھیں۔ تب وہ اٹھ کر تعداد کے مطابق آمنے سامنے ہوئے، یعنی ساؤل کے بیٹے اشبوست اور بنیامین کی طرف سے 12 جوان اور داؤد کے خادموں میں سے 12 آدمی،
اور انہوں نے ایک دوسرے کا سر پکڑ کر اپنی اپنی تلوار اپنے مخالف کے پہلو میں بھونک دی، سو وہ ایک ہی ساتھ گرے۔ اس لیے وہ جگہ حلقت حسوریم کہلائی، وہ جباؤن میں ہے۔ اور اس روز بڑی سخت لڑائی ہوئی، اور ابنیر اور اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی، اور زرویا کے تینوں بیٹے یوآب اور ابیشے اور اساہیل وہاں موجود تھے، اور اساہیل جنگلی ہرن کی مانند سبک پا تھا۔ اور اساہیل نے ابنیر کا پیچھا کیا، اور ابنیر کا پیچھا کرتے وقت وہ دہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑا۔ تب ابنیر نے اپنے پیچھے نظر کر اس سے کہا، اے اساہیل، کیا تو ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابنیر نے اس سے کہا، اپنی دہنی یا بائیں سمت کو مڑ جا اور جوانوں میں سے کسی کو پکڑ کر اس کے ہتھیار لوٹ لے۔ پر اساہیل اس کا پیچھا کرنے سے باز نہ آیا۔ ابنیر نے اساہیل سے پھر کہا، میرا پیچھا کرنے سے باز کیسے تجھے زمین پر مار کر ڈال دوں، کیونکہ پھر میں تیرے بھائی یوآب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا۔ تب ابنیر نے اپنے بھالے کے پچھلے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا، سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں اساہیل گر کر مرا تھا وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ لیکن یوآب اور ابیشے ابنیر کا پیچھا کرتے رہے، اور جب وہ کوہ اوما تک جو دشت جباؤن کے راستہ میں جیاہ کے مقابل ہے پہنچے تو سورج ڈوب گیا، اور بنی بنیامین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ تب ابنیر نے یوآب کو پکار کر کہا، کیا تلوار ابد تک ہلاک کرتی رہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا؟ تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں؟ یوآب نے کہا، زندہ خدا کی قسم، اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے۔ پھر یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے، اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے۔ اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے، اور سب بترون سے گزر کر مہانیم میں آئے۔ اور یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا، اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور اساہیل کم نکلے۔ پر داؤد کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے۔ اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیت لحم میں تھی دفن کیا۔ اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور حبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔ دوسرا ساموئیل اس کا 3 باب۔ الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ اور حبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ امنون اس کا پہلوٹا تھا جو یزرییلی اخونیم کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابی جیل سے ہوا۔ تیسرا ابی سلوم تھا جو جسور کے بیٹے تلمی کی بیٹی ماکا سے ہوا۔ چوتھا ادونیا تھا جو حجیت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتی، اور چھٹا اترام تھا جو داؤد کی بیوی اجلا سے ہوا۔ یہ داؤد کے ہاں حبرون میں پیدا ہوئے۔ اور جب ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو ابنیر نے ساؤل کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا۔ اور ساؤل کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفا تھا، وہ ایا کی بیٹی تھی۔ سو اشبوست نے ابنیر سے کہا، تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا؟ ابنیر اشبوست کی ان باتوں سے بہت غصہ ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ ساؤل کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں، اور تجھے داؤد کے حوالہ نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے، اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی، تاکہ سلطنت کو ساؤل کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے بیر سبا تک قائم کروں۔ اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اسے ڈرتا تھا۔ اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ، اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا، تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ اس نے کہا، اچھا، میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تم مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا۔ اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو، جس کو میں نے فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں دے کر بیاہا تھا، میرے حوالہ کر۔ سو اشبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلتییل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بہوریم تک روتا ہوا چلا آیا۔
تب ابنیر نے اس سے کہا لوٹ جا، سو وہ لوٹ گیا۔ اور ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، بس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلسطین اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا۔ اور ابنیر نے بنی بنیامین سے بھی باتیں کی، اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنیامین کے سارے لگا اسے حبرون میں داؤد کو کہہ سنائے۔ سو ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس آیا اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی، اور ابنیر نے داؤد سے کہا اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا، تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھے اور تو جس جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا؟ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر حبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلہ میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو، یا جو کوڑی ہو، یا بیساکھی پر چلے، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے کو محتاج ہو۔ یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جباؤن میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو، اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویا مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔